नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अल्ताफ़ साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। वसीम साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते। जी, नमस्ते जी। वसीम साहब, आपके एक जाने-पहचाने मुफ्ती तारिक मसूद जो कि आजकल कनाडा में होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वो आएँगे तो शायद उनके ऊपर खतरा है और सर्तन से जुदा की बातें उठी थी पाकिस्तान से। तो उनका बयान है ज़ाकिर नाइक के हवाले से, वो बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। पहले हम उस बयान को सुनते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हीं के बयान के इर्द-गिर्द चर्चा करेंगे। तो कुछ इस तरह से उनकी ये वीडियो है। 1 साल के लिए इंडिया में आजाद छोड़ दो आप, या उन जैसे किसी आदमी को जो इस तरह ओपनली तबलीग करे, आधा इंडिया मुसलमान हो जाएगा। जी, तो आपने ये बयान सुना मुफ्ती साहब का, तारिक मसूद साहब, जो कि काफ़ी वायरल उनके बयानात होते हैं, संडे स्पीचेज़ होती हैं उनके, इस तरह के बयान। ये जो ऑब्सेशन है कन्वर्ट करने का, सबको मुसलमान बनाने का, पाकिस्तान में इतने सारे मुसलमान हैं, सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर अगर आप किसी को कन्वर्ट करेंगे तो कौन-सा मुसलमान बनाएँगे? क्योंकि इतने सारे फ़िरक़े हैं, अगर कोई कन्वर्ट होगा तो उसको खुद को नहीं समझ में आएगा कि कौन-सा वाला मुसलमान बना जाए। सबको लगता है हम मुसलमान हैं, बाकी सारे काफ़िर हैं। इस बयान को पार्टिकुलरली किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आजकल तो मुफ्ती तारिक मसूद खुद पाकिस्तान में नहीं जा सकते। देखिए, पहले तो ये तय कर लें ना मुफ्ती साहब कि पाकिस्तान में रहने वाले जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से कितने उनको मुसलमान मान रहे हैं इस वक़्त। वो तो खुद यहाँ से भागे हुए हैं, और वो इसलिए भागे हुए हैं कि उनकी मुसलमानियत जो है उस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है और उनकी जान को यहाँ पे ख़तरा है, और वो खुद इस वक़्त कनाडा में हैं। तो अब उनको तो खुद लोग मुसलमान नहीं इस वक़्त मान रहे, तो वो खुद फ़तवे दे रहे हैं जी कि ज़ाकिर नाइक या उन जैसे किसी आदमी को अगर हिंदुस्तान में खुला छोड़ दिया जाए, तो आधा हिंदुस्तान या आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। ज़ाकिर नाइक साहब आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं। उन्होंने कराची में भी बड़े-बड़े जलसे किए, लाहौर में किए, इस्लामाबाद वाला कैंसल हो गया। तो ज़ाकिर नाइक साहब के जलसों का अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी तकरीरों के ज़रिए ज़्यादा लोगों को मुल्हिद बनाया, नास्तिक बनाया। उन्होंने मुसलमान क्या बनाना था? वो तो इस्लाम का एक ऐसा चेहरा लोगों को दिखाते रहे अपने किरदार के ज़रिए कि लोग तो बड़े मुतनफ़िर हो गए उनसे, और उनके हवाले से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया यहाँ पे। तो इंडिया में वो मुसलमान बनाएंगे तो फिर क्या होगा उससे? यानी वो जो मुसलमान हो जाएंगे, हिंदू या सिख या पारसी या जैन जो भी, वो बेहतर इंसान बन जाएंगे। उनके किरदार में कोई रेडिकल चेंज आ जाएगा, उनमें खुश अखलाकी आ जाएगी, वो ईमानदारी से अपना काम करने लगेंगे, वो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी छोड़ देंगे, वो लोग यानी जो कुछ भी कर रहे हैं, यानी महज चेंज ऑफ फेथ जो है वो किरदार को किस तरीके से अफेक्ट करता है। और अगर चेंज ऑफ फेथ अफेक्ट करता है तो फिर तो मुसलमानों का किरदार जो है वो दुनिया में बहुत ही आला और अरफा होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों में वो तमाम बुराइयां मौजूद हैं जो दूसरे मजहब के लोगों में मौजूद हैं। तो मुसलमान बना के इंडिया के गैर मुस्लिमों को वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब या ज़ाकिर नाइक साहब क्या मकासद हासिल करेंगे, वो ये भी ज़रा बता दें हमें। अब तो ये तो मुझे जी, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है यहाँ पे। जी, प्लीज़ बताएँ। कुछ तबलीगी जो थे ना, तबलीग करने वाले, वो एक हिंदू एक शॉप पे गए, एक ग्रोसरी शॉप पे। तो वो उस हिंदू को उन्होंने कहा कि भाई तुम ये बताओ कि मिलावट करते हो? उसने कहा जी करता हूँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हो यानी होर्डिंग? उसने कहा जी करता हूँ। अच्छा, मुनाफ़ाख़ोरी भी करते हो और लोगों के साथ जो कमिटमेंट्स करते हो उनको तोड़ते भी हो? उसने कहा जी ये भी करता हूँ।
تو انہوں نے کہا ظالم پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے, تم تو سارے کام مسلمانوں والے کر رہے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ تمام خامیاں موجود ہیں جو کہ کسی بھی اور مذہب کے انسانوں میں ہے. تو مذہب تبدیل کرنے سے کیا حاصل ہوگا اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ ان کی جو مسلمانیت ہے اس پہ کتنے کوشچن مارکس آ چکے ہیں, پہلے وہ کلیئر کر لیں, پہلے اپنی پوزیشن کلیریفائی کر لیں, تو پھر ذاکر نائک کے بارے میں اور دوسرے مولویوں کے بارے میں بھی وہ اس طرح کے بیانات دینا شروع کریں. پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں. جی امبر. جی وسیم صاحب, یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کی ہے, کیونکہ اگر ہم ذاکر نائک کی بات کرتے ہیں تو اگر وہ بھارت آتے ہیں تو کھلے تو وہ گھومیں گے نہیں, کیونکہ بھارت میں ان پر کئی سارے چارجز لگے ہوئے ہیں. اگر بھارت آئیں گے تو وہ جیل جائیں گے. دوسری بات, جس طرح کے بیانات ذاکر نائک نے پاکستان میں دیے اور پاکستان میں جس طرح کا اسٹرانگ ریئیکشن خاص طور سے مہیلاؤں کے بیچ میں دیکھا گیا, تو اس سے تو بالکل نہیں پتا چلتا کہ وہ کسی کو امپریس کر پائیں گے. اور جس طرح کا کیریکٹر انہوں نے اپنا ڈسپلے کیا, پی آئی اے سے 1000 kg سامان پہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں اور الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو موک کر رہے ہیں. انہوں نے مہیلاؤں کے لیے اتنے الٹے سیدھے بیان اور بیہیویئر ان کے سامنے آیا, تو ان کو دیکھ کے تو کوئی بھی متاثر ہو کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اپنی فیتھ کنورٹ کرے گا. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے طارق جمیل یہ بیان دے رہے ہیں, کیا ایسا ہے کہ جو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی خود کی مسلمانیت خطرے میں, جیسے کہ آپ نے کہا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خوش کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں کہ ارے ہندوستان کے لوگوں کو, ہندوؤں کو کنورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو میں اور زیادہ پکا مسلمان بن کے دکھاؤں گا تو شاید میرا گردن گلا بچ جائے. یہ لوگ اس قسم کے بیان دیتے رہتے ہیں اور پرائمریلی یہ سارے بیانات پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ یہی صاحب جو ہیں جو کہ عورتوں کے بارے میں بہت سخت قسم کے بیانات دیتے رہے, طارق مسعود, مفتی طارق, چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی ایک کینیڈین عورت کے ساتھ جس نے کہ پورا لباس نہیں پہنا ہوا, یہ ایک موٹر بوٹ میں بیٹھ کے تو وہ دریا پہ وہ جھولے لے رہے تھے. تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ اب کینیڈا میں رہ رہے ہیں مزے سے, اور ایک اور ہمارا مولوی ہے وہ جو قادری ہے وہ بھی کینیڈا میں ہے, اور غامدی صاحب بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مولوی ہیں جو کہ یورپ, امریکہ, آسٹریلیا جاتے رہتے ہیں. بہت ایک لوکریٹو بزنس ہے یہ ان لوگوں کا. تو یہ اس قسم کے بیانات جو دیتے ہیں نا, یہ بیسیکلی ایک لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, لوگوں کو لبھانے کے لیے. ایز سچ جو چیز ہے دیکھنے والی وہ ان کا کردار ہے کہ یہ خود یہ لوگ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں کو آپ سادگی کا درس دیتے ہیں اور خود آپ بزنس کلاس میں جہاز کی ٹریول کرتے ہیں. لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جناب مساوات اور برابری ہونی چاہیے اور خود آپ پی آئی اے سے ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں. یہ جو مفتی طارق مسعود ہیں انہوں نے بیان دیا تھا کہ اگر ایک بندہ بلاسفیمی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ ایکسیپٹ نہ کی جائے, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. آپ نے کوئی اس کا دل چیر کے تھوڑا دیکھا ہے کہ وہ واقعی دل سے توبہ کر رہا ہے یا کہ زبانی توبہ کر رہا ہے. اب وہی چیز ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے کہ اب یہ توبہ کرتے پھر رہے ہیں اور کوئی توبہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بہت سے گروپ بنے ہوئے ہیں, بہت سے ان کے اس طریقے سے جتھے ہیں اور بہت سے مختلف یہ فرقے ہیں, عقائد ہیں, ڈینومینیشنز ہیں.
اور یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، یہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں۔ تو اب یہ لوگ کس کو مسلمان کریں گے، اور اگر مسلمان کریں گے تو وہ اسے سنی مسلمان کریں گے، شیعہ مسلمان کریں گے، اسے وہ اہل حدیث مسلمان کریں گے، اسے وہ دیوبندی ہے تو پھر وہ مماتی مسلمان کریں گے یا غیر مماتی مسلمان کریں گے، اگر وہ سنی ہے تو پھر وہ اس میں جو حنفی ہیں وہ پھر حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ان میں سے کون سا کریں گے؟ تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں ہمیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھا انسان بنایا جائے، لوگوں کو اخلاقیات کی تربیت دی جائے، اور اخلاقیات کی جو تربیت ہوتی ہے نا وہ اب باتوں سے نہیں ہوتی، وہ آپ کے عمل سے ہوتی ہے، آپ کے کردار سے ہوتی ہے۔ آپ کا اگر کردار جو ہے وہ واقعی ہی دوسروں کے لیے متاثر کن ہے تو دوسرے اس سے اثر لیتے ہیں، تو اس پہ فوکس کریں۔ اب طاہر القادری جن میں ذکر کر رہا تھا، طاہر القادری بھی کینیڈا میں رہتے ہیں اور ایک ولا میں رہتے ہیں وہ، اور بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں وہ۔ یہ لاہور میں ایک چھوٹی سی مسجد کے مولوی ہوتے تھے، اب وہ ارب پتی بن چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے، اور مذہب سے بڑا کاروبار کوئی ہے نہیں اس وقت۔ ایبسلیوٹلی، جی جی امبر۔ کاروبار بھی ہے اور پالیٹکس بھی ہے، دونوں ہی ایک تیر سے کئی نشانے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، آم کے آم گٹھلیوں کے دام کہتے ہیں نا اپنے دیسی میں کہاوت۔ لیکن ایسی وسیم صاحب، ایک بات ہے کہ طارق جمیل ہوں، سوری طارق مسعود ہوں، یا پھر اس طرح کے جو بیانات جو لوگ دیتے ہیں، یا غامدی صاحب کی ہم بات کریں، یہ لوگ پاکستان یا اور بھی کسی مسلم ممالک کی بات کریں، وہاں پر رہ کر تو اس طرح کی باتیں کر نہیں سکتے۔ یہ لوگ باہر جاتے ہیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں، وہاں جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور سب کو مسلمان بنانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک تو ہپوکریسی پلس جو کردار کی بات آپ نے کی، اسلام میں کردار کا بڑا اہم رول مانا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی کہ ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو نیت ہے، کردار ہے، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن جس طرح سے خاص طور سے اگر ہم ذاکر نائک کے کانٹیکسٹ میں بات کریں، یا جتنے بھی آپ نے ان مولاناؤں کی، مفتیوں کی اگزامپل دیے، ان کا کردار تو بالکل مختلف ہے جو یہ پریچ کرتے ہیں لوگوں کو اس سے۔ تو ایسے میں لوگ کس طرح سے آپ سے امپریس ہو سکتے ہیں، آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں آج کے دور میں ڈیجیٹائز ورلڈ میں کہ آپ دوسروں کو مسلمان بنا رہے، رادر دین کہ آپ یہ لوگوں کو پریچ کریں کہ آپ اچھا انسان بنیں، آپ کے اعمال اچھے ہوں، آپ جہاں رہ رہے ہیں اس کو ایک بہتر جگہ بنائیں؟ جی بالکل، میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ اب عبدالستار ایدھی جو تھے وہ کوئی سچ مذہبی حوالے سے کوئی بہت زیادہ وہ پرومیننٹ نہیں تھے، یعنی مذہبی حوالے سے، لیکن وہ ان کا جو مقام ہے وہ ان تمام مولویوں سے اوپر ہے۔ لوگ ان کو اتنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے بارے میں اتنے اچھے خیالات رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا۔ اور وہ کہتے تھے کہ جو ہیومینٹی ہے نا وہ میرا ریلیجن ہے، میرا مذہب ہے، اور ہیومینٹی جو ہے وہ تمام مذاہب سے اوپر ہے۔ یعنی وہ جو کچھ کرتے رہے، چیریٹی کرتے رہے، فلنتھراپی کرتے رہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھی صرف، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، کسی اور مذہب کا ہو، تو سب کے ساتھ یکساں برتاؤ تھا ان کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج تک انہیں یاد رکھتے ہیں، اور وہ ان کا کردار تھا۔ تو ان لوگوں کا کیا کردار ہے جو کہ ایک طرف ماڈرن ورلڈ کی انوینشنز کو کنڈیم کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، بلکہ ہر طرح کی ایک لگزوریس لائف گزارتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ اس دنیا پہ فوکس نہ کریں، آپ اگلے جہان پہ فوکس کریں، آپ کو بہت سی چیزیں اگلے جہان میں ملیں گی، اور خود جو ہے ان کا سارا فوکس اس جہان پہ ہے۔
اس زندگی پہ ہے, لوگوں کو کہتے ہیں اس زندگی کے بارے میں سوچو. تو یہ جو ایک کنٹرڈکشن ہے یہ واضح طور پہ نظر آتی ہے. جی امبر. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. انفیکٹ یحییٰ سنوار کی جو ہتیا ہوئی ہے حماس لیڈر, اس میں جو بنکر سے ویڈیوز اور ساری چیزیں وائرل ہو رہی ہیں, ان کی وائف بڑا مہنگا بیگ جو 26-27 لاکھ کا ہے وہ لیے نظر آ رہے ہیں, اور ایک لگژری بنکر کے اندر جو ان کا رہنے سہنے کا سیٹ اپ تھا وہ نظر آ رہا ہے. تو ایسے میں یہ ہے کہ جو غریبوں کے نام پہ پالیٹکس کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, خود تو لگژری لائف جیتے ہیں, تو بیچارے عام لوگ جو غریب ہیں یا بیچارے جن کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کی پالیٹکس کیا ہے, سفر ایونچولی ایک عام انسان کو ہی کرنا پڑ رہا ہے اور وہی شکار بن جا رہے ہیں. تو ایسے میں کتنا چیلنجنگ ہے ان عام لوگوں کو سمجھانا جو ان لیڈرز کو یا ان مولاناؤں کو آئیڈلائز کرتے ہیں. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میڈیا بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے, لوگوں میں جو لیول آف اویئرنیس ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے, میڈیا پینیٹریشن دور دراز کے دیہاتوں تک پہنچ چکی ہے. تو اب لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان نہیں رہا. اب جو ایک باربر کی دکان پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ جو سامنے مولوی کھڑا ہے یہ کس حد تک جینون ہے اور کس حد تک فیک. تو اب لوگوں کو اس طریقے سے آپ لبھانا, لوگوں کو سنہرے خواب دکھانا, یہ اب چیزیں پاسٹ میں چلی گئی ہیں. اب بہت شعور آ چکا ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بڑے تیکھے سوالات کر رہی ہے. اب زیادہ تر جو ذاکر نائک سے لوگوں نے سوال کیے اور بڑے ان کے لیے پرابلم بن گئی جواب دینا, وہ نوجوانوں نے کیے, نوجوانوں نے کیے سوال. وہ تو نوجوان جو ہے آج کا, وہ ایک لاجیکل ریشنل آنسر مانگتا ہے آپ سے, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ نظر آ جاتا ہے, آپ جھنجھلا جاتے ہیں, آپ غصے میں آ جاتے ہیں, آپ دوسرے کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ دوسرے کو کنڈیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ دوسرے کو کہتے ہیں توبہ کرو, تم نے سوال کیوں کیا یہ. تو اب یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں نا, کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. وہ کیمرے بھی لائے تھے باہر سے کہ جناب میں اس کا مزاق کے کا پورا اٹھا کے سامان اچھا نظر آؤں گا ان کیمروں میں. ان کیمروں نے انہیں ایکسپوز کر دیا کہ یار یہ بندہ ہے. کوالٹی آپ آڈیو اور ویڈیو کوالٹی بڑھا سکتے ہیں, لیکن آپ کے اندر کی جو کوالٹی ہے, جو آپ کے تھاٹس ہیں, ان کی کوالٹی کیسے امپروو کر پائیں گے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسا ہے. وہ تو چیزیں ساری سامنے نظر آ رہی ہیں, ہر کوئی دیکھ رہا ہے یار یہ بندہ جو ہے یہ کر کیا رہا ہے, کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. آپ یہاں پہ مہمان کے طور پہ آئے ہیں, تو مہمان اگر کسی کے گھر آپ آئے ہیں تو آپ کہیں یار یہ تم نے کیا رکھا ہے میرے سامنے, تم نے نمک پارے رکھ دی ہیں, تم نے یار مجھے وہ سستی والی نمکین لیا ہے, سستے بسکٹ ہے, بڑھیا مہنگی یہ کوکیز کیا ہے, نہیں یہ چاہیے کیا تھی. ہے. وہ آپ کہیں جی پیا یہ بھی ایسی ہے, اور انڈیا میں تو بڑا اچھا میرے ساتھ سلوک ہوتا تھا, یہاں پہ تو بڑا میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. وسیم صاحب, ذاکر نائک لاہور کی بادشاہی مسجد پہ لشکر طیبہ کی کمانڈر سے ملتے ہوئے نظر آئے. وہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ بھی ہے. تو وہاں پر وہ لشکر طیبہ جس کو امریکہ نے 2008 میں آتنکی گھوشت کیا تھا, جن کمانڈرز کو اور جن لیڈرز کو, اور انفیکٹ ممبئی حملہ جو ہوا تھا بھارت میں, اس میں بھی لشکر طیبہ کا ہاتھ تھا. ان لوگوں سے ذاکر نائک ملتا ہے, اور ایسے لوگوں کو بھارت بھیجنے کی بات کی جاتی ہے کہ مسلمان بنایا جائے. پلس بھارت سے یہ امید کرنا, اور اس طرح کے لوگوں کو ایک جو جنرل لوگوں کا سینس ہے وہ کہاں چلا گیا, کہ وہ لوگ جو عام لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں, دوسرے دیشوں میں آتنکواد مچاتے ہیں, ان کو آپ کیسے اتنا بڑا مقام دے سکتے ہیں. دیکھیں نا, یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ ان کے آپس میں جیسے بھی اختلافات ہوں, کچھ ان کے کامن ٹارگٹس ہوتے ہیں, کامن اینیمیز ہوتے ہیں, وہاں پہ پھر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ پھر سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. جیسے یو ایس انڈیا مثال کے طور پہ, ہاں ایسی کرتے ہیں نا لوگ. جیسے اب کسی بھی فرقے کا مولوی ہے, اگر
مقابلہ جو ہے وہ لیٹ سے لبرلز کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اگر مقابلہ جو ہے وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, آپس میں لڑتے رہیں گے, لیکن جو آئیڈیولوجیکلی ڈفرینٹ ویوز رکھتا ہے اس کے خلاف سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو اب یہ چاہے لشکر طیبہ ہو, وہ ان کا بھی پیچھے تو ایک ریلیجس ہے نا, پوری فلسفی ہے ان کی, وہ ہو یا یہ ذاکر نائک ہو یا طارق مسعود ہو یا ابتسام الہی ظہیر ہو یا کوئی اور ہو, تو یہ سارے اکٹھے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ جب بات آ جاتی ہے غیر مسلموں کی. تو یہ ان کا پھر آپس میں وہ ایک تعلق بن جاتا ہے اس حوالے سے. ویسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذاکر نائک کے ویوز مختلف ہوں اس سے, وہ لشکر طیبہ والوں سے, لیکن ہاں وہ مختلف ہے. 2016 میں جو ڈھاکہ میں حملہ ہوا تھا آتنکی, اس کے جو آتنکی تھے انہوں نے یہ بات خود ایکسیپٹ کی کہ ہم نے جو ذاکر نائک کے بیانوں سے انسپائر ہو کے ہم نے یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کی تھی. ہاں وہ تو بعد کی پریچنگ اسی کے چلتے تو بھارت سے بھاگے ہوئے وہ. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی ہے. وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ اس میں اس حد تک اتنا ابہام ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں, اور اتنی ان میں کہہ لیں کہ ایک طرح کی ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ ان کی باتوں سے کسی بھی قسم کا آپ کوئی بھی مطلب اخذ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت وائڈ آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ جس طرح کی یہ انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں, وہ کوئی بھی اپنی مرضی کا مطلب اس میں سے نکال سکتا ہے اور کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ ان کو کہیں جی کہ آپ امن کی بات آپ نہیں کرتے, تو وہ اپنی تقریروں میں سے بہت سی چیزیں نکال لیں گے جو امن کو فیور کرتی ہوں, امن کی بات جن میں ہو. اگر وائلنس لانا ہے تو وائلنس بھی مل جائے گا انہی تقریروں میں. انہی تقریروں میں آپ کو محرم کے ساتھ ملنا جلنا بھی مل جائے گا, اور محرم سے علیحدہ رہنا جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی. تو یہ کوئی ایسی کوئی سائنس تو نہیں ہے نا یہ کہ S = VAT + ½ AT². یہ تو بہت ہی کہہ لیں کہ ایک سپر مارکیٹ ہوتی ہے جو ان کے پاس ہے, اس میں سے کوئی پروڈکٹ آپ اٹھا لیں, ہر پروڈکٹ اویلیبل ہوتی ہے وہاں پہ. جی, تو وہ جی ڈھاکہ والوں کو وہ وائلنس والی چیز مل گئی. اب کہیں پہ کچھ اور لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے جی ہم نے تو ان کی باتوں میں سے جی امن کا جو ہے درس لیا ہے, انہوں نے امن کا ایسا درس کوئی دیا. آج تک نہیں ملا. ایسا کوئی آج تک اور ریکارڈ نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ ذاکر نائک کی باتوں سے سن کر ہم نے امن آگے پریچ کیا اور امن قائم کیا. نہیں, وہ مل جائے گا آپ کو, ہر چیز مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا, وہ ہر چیز مل جائے گی. اگر آپ ان کو کنفرنٹ کریں گے تو یہ اپنی تقریروں میں سے آپ کو بہت سے ریفرنسز دے دیں گے, جی میں نے تو یہ کہا. لیکن میں عام لوگوں کی بات کریں, عام انسان میں, جہاں سے جسے میں نے رپورٹ بتائی آپ کو 2016 والی ڈھاکہ حملے کی, اور بھی کئی سارے ایسے ایگزامپل ہیں جہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے آن ریکارڈ, اس طرح کے پروفز ہیں کہ کس طرح سے اس طرح کی پریچنگ سن کے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں, اور کس آئیڈیالوجی پہ چل کر لوگ گلوبلی جو ٹیررزم کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے. لیکن اگین مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بدلنے کے لیے ود ان دا کمیونٹی آواز کا اٹھنا بہت ضروری ہے, اور غلط چیزوں کو بولنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ہم بولیں گے تو غلط ہو جائے گا یا ہم کسی کو اوفینڈ کر سکتے ہیں, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح وقت پر صحیح جگہ آواز اٹھائیں. وسیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ بالکل صحیح کہا جی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ لوگ, ویسے میں اتنا ایڈ کروں گا کہ یہ اب ماڈرن ورلڈ میں یہ آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں ان کی آج کے دور میں, آج کے ماڈرن دور میں, آج کی جو ماڈرن ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ان کی آئیڈیالوجیز لگا نہیں کھاتی. یہ چیزیں اب ایسی ہیں کہ یہ اب پرانی ہو گئی ہوئی ہیں جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں. تو اب جو ہے اب میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ آپ
कैसे इंसान हैं, आपके दूसरों के साथ कैसे रिलेशंस हैं, आपका अखलाक कैसा है, आपका किरदार कैसा है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब इस किस्म की बिल्कुल। जो तकरीरें हैं वो अब समझ लें कि अब ये माज़ी में चली गई हैं और प्रेज़ेंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। जी। बिल्कुल और मुझे लगता है कि एक समाज को, सोसाइटी को बनाने के लिए यही चीज़ें अहमियत भी रखती हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप में सिविक सेंस है कि नहीं है, आप कोएग्जिस्टेंस जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन कोएग्जिस्टेंस और ये लोग तो इस तरह की प्रीचिंग देते नहीं हैं। खैर, लोग खुद समझदार हैं और सही चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे बहुत